अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हमने कल 8वां पारा सूरह अल-आराफ कंटिन्यू की भी थी और आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 58 से आगे पढ़ेंगे, जहाँ से अल्लाह ताला कुछ अंबिया की कहानी सुनाते हैं और उससे हमें बहुत सी नसीहतें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन या रब्बल आलमीन। लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। यहाँ से अब कुछ अंबिया की कहानियाँ शुरू होंगी और उन सब के अंदर आप देखिएगा कि कैसे लेसन्स हैं हमारे लिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सामने लोगों के लिए, और उसके बाद फिर हमारे लिए भी, कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। तो उन्होंने कहा, ए बरादरानी कौम, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह ताला की बातों को सुनो, उसको फॉलो करो और उसके सिवा किसी और को अपना माबूद न ठहराओ। और अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें खौफनाक दिन के अजाब से डराता हूँ, यानी आखिरत के बारे में बताया। लेकिन हुआ क्या कि उनकी कौम के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, और ख़ास तौर पे सरदारों का जिक्र आता है, यानी कि जो एलीट क्लास होती है, जो अमीर लोग थे, उन लोगों ने बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया आपकी बातों को। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बार बार ताकीद की और उनको समझाया कि अगर तुम अल्लाह ताला की बात नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला के अज़ाब में घिरे जा सकते हो। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुसलसल समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने, और अल्लाह ताला ने आखिरकार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के ज़रिए से निजात दी और उनकी कौम को हलाक कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आद को देखो, जिनकी तरफ उनके भाई हूद को भेजा। आद कौम का नाम है और हूद, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नबी हैं जो कि कौम आद की तरफ आए थे। इनको भी उनके नबी ने यही कहा कि ए कौम के भाइयों, अल्लाह ताला की बंदगी करो और उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, किसी और को अपना खुदा ना मानो। फिर क्या तुम गलत कामों को छोड़ोगे नहीं? तो उनकी भी कौम के सरदारों ने क्या कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हम तो समझते हैं कि तुम बिल्कुल ही बेअक्ली की बातें करते हो, और हमें तो ये भी गुमान होता है, हमें तो ये भी लगता है कि तुम झूठे आदमी हो और झूठ बोलते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिससे तुम हमें डराते हो। अच्छा, इनके इतने तकब्बुर की एक रीज़न ये भी थी कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। खुद कुरान पाक में आता है कि उन जैसी स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने कोई और नेशन नहीं बनाई। फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत बड़ी-बड़ी इनकी बॉडीज़ थी। तो जब कभी नेमत मिलती है ना इंसान को, तो नाशुक्र इंसान या मुतकब्बिर इंसान गलतफ़हमी में शिकार हो जाता है और समझता है कि शायद ये मेरी अपनी वजह से है और ये मेरे पास से कभी जाएगी नहीं। यही इनके साथ हुआ जब इन्होंने नहीं माना और इनको मना किया गया, नबी के बार-बार समझाने के बावजूद नहीं माने, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर भी अज़ाब भेज दिया। और उस अज़ाब के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ऐसे होंगे जैसे कि खजूर के सूखे हुए तने, क्योंकि इनके ऊपर तेज़ आंधी, तेज़ हवा आई और इन्होंने आपस में एक-दूसरे के हाथ ज़ोर से पकड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा आंधी क्या बिगाड़ सकती है, और पैर ज़मीन में गाड़ लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी लंबी 8 दिन और 7 रातें या 9 रातों का ज़िक्र आता है कि लगातार ये चलती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक कि ये लोग सब ख़त्म नहीं हो गए। तो अल्लाह ताला से पनाह माँगनी चाहिए और इंसान को ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमसे अल्लाह ताला चाहते क्या हैं, और फिर उसके मुताबिक और नबी की बात के ऊपर गौर करना चाहिए। क्योंकि प्रॉफ़िट्स जो हैं वो हमेशा इंसानों के खैर-ख़्वाह होते हैं, वेल विशर्स होते हैं। वो कभी भी कोई गलत बात नहीं कहते करने को, और ना ही उसके ऊपर कोई डिमांड करते हैं कि मैं तुम्हें अल्लाह की बात तब बताऊँगा जबकि तुम मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद अल्लाह ताला कौम समूद का ज़िक्र फरमाते हैं कि उनके पास भी उनके भाई सालेह को भेजा। देखिए, कौम के नबी को उनका भाई कहा जा रहा है क्योंकि उन्हीं में से होते हैं, उन्हीं जैसे होते हैं। बस अल्लाह को पहचान के होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको चूज़ कर लिया होता है नबूवत के लिए, और उसके बाद फिर वो लोगों को सही बात की तरफ बुलाते हैं। इन्होंने भी ये कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। और तुम्हारे पास एक खुली दलील के तौर पर एक ऊँटनी भेजी जा रही है, यानी कि एक मौजज़ा दिखाया गया, और वो भी इनके माँगने पर दिखाया गया, एक बहुत बड़ी ऊँटनी। और वो पैदा नहीं हुई थी बल्कि एक पहाड़ से निकली थी,
اور یہ اللہ کی ایک نشانی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اونٹنی بہت بڑی ہونے کی وجہ سے کھاتی بھی بہت زیادہ تھی، اور ان کے کنویں کا پورا پانی ایک دن میں پی جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اب انہیں تنگی ہونے لگی، اور وہ معجزہ جو انہوں نے خود مانگا تھا اب ان کے لیے دقت بنتا چلا جا رہا تھا۔ تو ان میں سے کچھ متکبر لوگوں نے اٹھ کے کیا کیا کہ اس اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی، یعنی کہ جو پاؤں کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے نا وہاں سے کاٹ دیا، تو اس کا اتنا بلڈ نکلا کہ وہ بننے والی تھی، لیکن اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ واپس پہاڑ میں چلی گئی اور پہاڑ بند ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے یہ گستاخی کی اور مذاق اڑایا، اور جب ان کو ناپ تول میں یہ کمی کیا کرتے، جب اس سے منع کیا گیا تو یہ نہیں مانے۔ اور ان کو بھی کس چیز پہ زوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا آرٹ دیا ہوا تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر گھر بناتے تھے۔ میں بھی آپ نے بھی کبھی دیکھے ہو یہ پکچرز گوگل وغیرہ پہ، یا کسی کا جانے کا اتفاق ہوا ہو، تو کیسی جگہ ہے یہ کہ صحرا کے اندر پہاڑ ہے اور پہاڑوں کو کاٹ کے گھر بنائے گئے ہیں ان کے اندر، مطلب ان کو اندر ڈگنگ کر کے بنائے گئے ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کوئی عذاب لانا ہے تو لے آئیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے تو گھر اتنے مضبوط ہیں کہ ہم ان کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا عذاب نازل کیا کہ ان کے اوپر ایک چیخ کی آواز آئی، اتنی زوردار چیخ تھی وہ کہ وہ اس کی وجہ سے اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور وہاں وہ ختم ہو گئے۔ اب چوتھا واقعہ اللہ تعالیٰ ایک اور سناتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اپنی قوم کی طرف، اور ان کی قوم کا گناہ ایسا تھا کہ جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ تم لوگ ایسا گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے کبھی پورے عالم نے کسی نے نہیں کیا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو خواہش پوری کرنے، یہ تو بہت ہی حد سے بڑی ہوئی حرکت ہے۔ لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات مانتے کیا کہا کہ یہ بہت پاک باز بنتے ہیں، ان کو نکال دو اپنے علاقے سے، اور ہم بالکل بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور سرکشی کی، ویسی ہی جیسے کہ پچھلی قوموں کے بھی ہم نے واقعات دیکھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہی وعدہ پورا ہوا کہ ان کو عذاب کا کہا گیا، اور وقت مقرر پر نبی سے اور ان کے اہل و عیال سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، مگر ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے غلط کاموں کو غلط نہیں سمجھتی تھی یا ان کو کسی طرح سے اسسٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انہی میں شامل کر دیا، حالانکہ وہ نبی کی بیوی تھی۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنی ہمدردیاں، اپنی چوائسز اور اپنی فرینڈشپ کے بارے میں کیئرفل رہے، کہ ہم جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں نا پھر انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ انسان انہی میں سے اٹھایا جائے گا جنہیں وہ پسند کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری لائکنگز کیا ہیں، ہم کسے لائک کرتے ہیں، کیا چیز لائک کرتے ہیں، اور کیسے لوگوں کو لائک کرتے ہیں، کن کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ پھر اٹھائیں گے۔ پانچواں واقعہ پھر آتا ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قوم مدین کے بعد جو نبی آئے تھے، جو ان کے بھائی ان کے نبی آئے تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب نے بھی اپنے قوم کو یہی والا سبق دیا اور کہا کہ اے برادران قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو۔ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے رہنمائی لے کر آیا ہوں، اور تم وزن اور پیمانے پورے تولا کرو، اور لوگوں کو گھٹا کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ کیا کرو۔ لیکن ان کا بھی حال وہی تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے میں کوئی خاص انسان نہیں سمجھتے، اگر تمہاری یہ فیملی سب کچھ نہ ہوتی تو ہم تو تمہیں مار ہی دیتے۔ حالانکہ فیملی کا اسٹرانگ ہونا، یہ چیزیں تو میٹر نہیں کرتی انبیاء کے لیے، ان کے لیے تو سب سے زیادہ جو بات ویلیو کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور وہ اس کے لیے ہی جیتے ہیں اور اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی قوم کے لوگوں نے بھی تکبر کیا اور یہی جواب دیا کہ ہم تو تمہاری بات صحیح نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم واپس اپنے ریلیجن کی طرف آ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک نبی جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے اس کے بعد وہ جہالت کا کام کرے، لہٰذا ان کو جب بہت سمجھا چکے تو اور نہ وہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کی قوم یعنی مدین والوں پر بھی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ پہلے آرڈر کر دیتے ہیں کہ آپ یہ جگہ چھوڑ دیجئے، اب یہاں پر عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، وہ وہاں سے نکل گئے اور کہنے لگے کہ میرے قوم کے بھائیوں، کیا میں نے تمہاری خیر خواہی نہیں کی؟ کیا میں نے تم تک میسج نہیں پہنچایا تھا؟ پھر بھی تم نے انکار کر دیا۔
تو انبیاء کو اپنی ایک قوم سے بہت محبت ہوا کرتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو بتا دیا، ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا نہ مانو، ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ہمدردی سے اپنی قوم کا خیال کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے بھی ہیں اور دکھ کرتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے، رو رو کے دعائیں مانگتے تھے، اور صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، امتی کہتے تھے. امتی میں صرف وہ لوگ نہیں جو آپ کے زمانے میں تھے، آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں، یعنی کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نبی کی باتوں پر توجہ نہیں دی، اور اس طرح سے انہوں نے بھی عذاب ہی کا مزہ چکھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے تو ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے، اور زمین سے بھی برکتیں کھول دیتے، اور ان کو بے حساب رزق عطا فرماتے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کو یہ نہیں کہ صرف آخرت ملے گی، دنیا بھی ملتی ہے اور بہترین ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ملتی ہے. تو انسان کے لیے پھر تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا کہ اسے سب کچھ دے دیا جائے. لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد ایک اور چھٹی کہانی اللہ تعالیٰ ایک اور سناتے ہیں، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اور یہاں پر بھی کافی ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے، وقتاً فوقتاً قرآن پاک میں آتا ہے. پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک کئی جگہ پر ان کا ذکر آتا ہے، اور مختلف طرح کے مطلب ان کے لائف کے مختلف جو ہے نا وہ چنکس دکھائے جاتے ہیں، کبھی کوئی موقع اور کبھی کوئی موقع، اور مقصد وہی ہوتا ہے جو کہ وہاں پر بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور اصلاح مرکوز جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے قوم کے لوگوں سے یہ ذکر کرو، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے جو سردار تھے ان کے پاس بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں مسلمان قوم میں پیدا ہوئے تھے، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کو جا کے اللہ کا دین سمجھانا ہے، فرعون کو مسلمان کرنے کی کوشش کرنی ہے، مطلب اس کے سامنے کلمہ حق رکھنا ہے اور اپنی قوم کو اس سے نجات دلوانی ہے. لیکن ہوا کیا، جیسے کہ فرعون ایک بہت متکبر بادشاہ تھا، اس نے بالکل آپ کی باتیں نہ ماننا چاہی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 2 معجزات دے کر بھیجا تھا. ایک تھا ان کا عصا جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، ایک بڑا سانپ بن جاتا تھا. اور عصا ہوتی ہے وہ سٹک کے جو بعض اوقات لوگ پکڑ کے چلتے ہیں. اور حضرت موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ آتا ہے پوچھا کہ یہ آپ کی کس کام آتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا میں اسے پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں، اسے ٹیک لگا کے چلتا ہوں، یا اس کو اپنے کام میں لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس کو پھینکیے، اور جب پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اسی طرح کہا کہ آپ اپنے بغل میں اپنا ہاتھ ڈالیے اور جب نکالیں گے تو وہ روشن چمکتا ہوا ہو جائے گا. یہ 2 معجزات تھے، یہ میریکلز سے حضرت موسیٰ کے. اور جیسے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ میریکلز ویسے ہی دیے جاتے ہیں جیسا اس دور میں ٹرینڈ ہوتا ہے یا بہت زیادہ انسپائرنگ چیز ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ اس دور میں آئے تھے جبکہ جادو کا دورہ تھا، ہر طرف جادو ہوتا تھا، اور جادو سے ہی لوگ اپنے مسائل بھی حل کرتے تھے، اور جو بڑا جادوگر ہوتا تھا وہ زیادہ کامیاب ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات دے کر بھیجا جو کہ انہوں نے پھر فرعون کو جب دکھائے ایک مطلب پروف کے طور پہ، جب اس نے کہا نا کہ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے بندے اور خدا کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. حضرت موسیٰ نے جب اپنے معجزات دکھائے تو کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اور میں تو اسے نہیں مانوں گا، اس سے بڑے بڑے جادوگر تو میرے پاس بھی ہیں. اور اس نے پھر اعلان کروایا، پورے ملک سے اپنے جادوگر منگوائے، اور جب جادوگر آئے تو انہیں کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ. جادوگروں نے کہا ہمارا اس کا ریوارڈ کیا ہوگا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بہت سارا مال و اسباب دوں گا اور اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں گا. بہرحال جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سب لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی، بہت سارے سانپ، اتنے زیادہ کہ وہاں لوگ کھڑے ہوئے لوگ بھی ڈرنے لگے، اور حضرت موسیٰ کے دل میں بھی تھوڑا سا خوف آیا کہ اتنے سارے سنیکس. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی کی کہ آپ ڈرے نہیں، آپ اپنا عصا پھینک دیجئے. اب ہوا یہ تھا کہ جادوگروں نے تو جادو کیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا جو عصا سے بڑا سانپ بنتا تھا وہ اصلی تھا. اور اس نے کیا کیا، وہ سارا جادو نکل گیا جو کہ لوگوں کو دکھایا گیا تھا، اور سب لوگوں کو اب رسیاں نظر آنے لگی. وہ اب سانپ نہیں تھے بلکہ رسیاں تھی، اور سارا طلسم کھل گیا، سارا جو ان کا جھوٹ تھا نا وہ کھل گیا.
اب یہ دیکھ کر عام لوگ تو شاید اتنا نہ پہچانے ہو، کیونکہ جو کسی چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ بہت جلدی ڈیڈکٹ کر لیتا ہے یہ کہ یہ کیا چیز ہے۔ جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی کوئی میریکل ہے، اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ میرا تو گیم ہی الٹ ہو گیا ہے، تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ واپس اپنے دین پر آئیں، ورنہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا مخالف سمت سے، مطلب ایک ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، اور یہ بہت پینفل جو ہے نا پنشمنٹ ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف سے کاٹ دیں تو پھر تو بندہ تھوڑی دیر میں مر جاتا ہے، لیکن اپوزٹ سائڈ سے کاٹا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جادوگروں نے کہا کہ ہم نے تو پہچان لیا کہ یہ واقعی اصلی نبی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، تو ہم تو پیچھے نہیں پھریں گے۔ بہرحال جادوگروں کا ایمان لانا ایک بہت بڑی نشانی تھی ایمان والوں کے ایمان لانے کی۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں، کیونکہ ایمان کا دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی ایمان کے اوپر ٹیسٹ آئے نا تو اس کے اوپر ثابت قدم رہنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اتنی بڑی بات ذرا امیجن کیجئے، ان سے کہا گیا کہ ابھی ابھی آپ کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے گا، تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ فرعون سے ڈر کے کہتے کہ کوئی بات نہیں ابھی مان جاتے ہیں بعد میں ہم ایمان لے آئیں گے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بہت سمجھداری کا کام کیا، اور وہ کیا، انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا اور دعا کی کہ اللہ ہمیں صبر دینا اور ہمیں موت دینا تو اسلام کی حالت میں ہی دینا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فرعون ایک اور ظلم کیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر، کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، اور زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے اپنی قوم کو حوصلہ دلایا اور کہا کہ تم دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس سے نجات دلوائیں گے۔ اور فرعون کی قوم کو بھی اور ان کو بھی جو نصیحت کر رہے تھے وہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ عذاب بھیجے فرعون کی قوم کے اوپر، اور وہ کیا تھے، جیسے کہ ٹڈی دل کا عذاب آیا، یہ جو ہوتے نا گراس ہاپر جو آ کے تو سارے کے سارے کھیت کھا گئے اور ضائع کر دیے۔ پھر سرسریوں کا جو دالوں وغیرہ میں چاولوں میں مختلف چیز میں پڑ جاتی ہے، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، سرسریوں کا عذاب، پھر مینڈک، خون بہتا ہوا، کہ پانی انہوں نے اگر رکھا بھی ہوا کسی برتن میں تو بلڈ بن گیا، نہریں ہیں تو بلڈ بن گئی، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے خود ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح سے مختلف عذاب، اور 9 عذابوں کا ذکر آتا ہے جو ان کے اوپر وقتاً فوقتاً آئے۔ جب عذاب آتا تھا اور اس سے جان نہیں چھوٹتی تھی تو حضرت موسیٰ کے پاس آتے اور کہتے آپ دعا کیجئے، اپنے رب سے کہیے کہ ہم سے یہ عذاب ٹال دیں تو ہم پھر آپ کی بات مانیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، جب وہ عذاب چلا جاتا پھر دوبارہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس طرح کرتے کرتے 9 طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے قوم کو اب رات کے وقت لے کر نکل جائیے خاموشی سے، اور ان کو لے جائیے ایک وہی جو ہے ارض مقدس کی طرف یعنی فلسطین کی طرف۔ تو جب یہ خاموشی سے رات کو نکلے تو بھی فرعون کو یہ خبر پہنچ گئی کہ بنی اسرائیل پوری قوم یہاں سے جا رہی ہے اور ہجرت کر رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی فوج لی اور سب لوگ ان کے پیچھے آگے کہ ہم ان کو پکڑیں گے اور مار دیں گے۔ اب یہ ہوا کہ جب وہ پہنچے تھوڑے آگے، جسے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی کے قریب پہنچے، تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن تھا، فرعون اور اس کی قوم ساری کی ساری افواج پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے قوم کے لوگ تو بہت گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، مطلب آگے جائیں تو پانی میں ڈوب جائیں گے اور پیچھے مڑے تو پیچھے فرعون ہمیں مار دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی ان کو صبر کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے کہ اپنے بندوں کو یوں ضائع کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا نصیحت کی کہ آپ اپنا عصا دریا پر ماریے، اور پھر وہ دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، مطلب 2 پہاڑوں کی طرح سائڈز پر ہو گیا، اور بیچ میں پورے کا پورا رستہ خالی ہو گیا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم آرام سے گزر کے دوسری طرف چلی گئی۔ اور جب فرعون نے یہ کرنا چاہا تو وہ وہاں پہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر 30 شب و روز کے لیے 30 ڈیز کے لیے اپنے پاس بلایا کوہ سینا پر، ٹھیک ہے، وہاں پر بلایا، اور تاکہ وہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔
تو وہاں بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی کہ 40 ڈیز کمپلیٹ کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے گئے اور وہاں جا کر عبادت کرتے رہے، اور پیچھے سے حضرت ہارون کو چھوڑ دیا اپنی قوم کی خیال رکھنے کے لیے۔ جب وہ پہاڑ سے واپس آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کی قوم تو بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ کو بہت شدید غصہ آیا۔ انہوں نے جب اپنے بھائی سے پوچھا کہ میں تو آپ کو رسپانسبل بنا کے گیا تھا، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے میری نافرمانی بھی کی اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار بھی دیتے، تو میں نے اس لیے کہ آپس میں تفرقہ نہ پڑ جائے میں نے ان کو چھوڑ دیا ان کے حال پر۔ اور بچڑے کو انہوں نے معبود کیوں بنایا؟ انہوں نے ایک دم سے آئیڈل ورشپ کی شروع کر دی۔ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک مسلمان قوم تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی دیا جو ان کی تربیت کرتے تھے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ فرعون کے ساتھ رہے تھے بہت عرصہ، اور وہ لوگ بھی آئیڈلز کو ورشپ کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ایک اور روایت آتی ہے کہ جہاں پر یہ لوگ گئے تھے، مطلب کہ وہ جو دریا کو پار کر کے گئے تھے، تو وہاں پر ایک قوم تھی جو کہ گائے کی پوجا کیا کرتی تھی۔ ان کو بڑا اچھا لگا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، تو وہاں پہ گائے کی پوجا کی، اور وہاں اس کا واقعہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ بہرحال جب حضرت ہارون نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک حد تک ہی میرے بھائی ان کو سمجھا سکتے تھے، تو اب انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ یا اللہ رب اغفر لی واخی وادخلنا فی رحمتک انت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں لے لیجئے، بے شک آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے 70 بیسٹ لوگوں کو بلایا، اور یہ کہ وہ عبادت کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر جب گئے تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ پھر گستاخی کی اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کلام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہوئے دیکھا بھی، مطلب کہ یہ بھی ایک معجزہ تھا، میریکل تھا، ان کو تو ویسے ہی یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن جب انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک آزمائش ڈالی اور ان سب کے سب 70 لوگوں کو ایک بجلی کی کڑک، ایک زلزلہ آیا اور اس سے وہ سب مر گئے۔ جب وہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے یا اللہ اس آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ کر، اگر یہ بھی مر گئے تو میری قوم کے لوگ تو بالکل بھی نہیں مانیں گے، یہ تو چنے ہوئے اچھے لوگ تھے، تو آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور ان کو دوبارہ اٹھا دیا، اور ایک ان کو اور زیادہ یقین دہانی کے لیے دوبارہ اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کی اور بھی دعائیں آتی ہیں اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو اس نبی امی کی پیروی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اور اس کے دین کی۔ اور نبی امی کون ہے؟ امی کہتے ہیں جنہوں نے پڑھا نہ ہو، جن کا نالج کی بیس صرف ماں ہی ہو، امی امی کو کہتے ہیں نا عربک میں، اور کسی اسکول کالج یونیورسٹی نے آ گیا ہو، اور پھر ان کے نالج کا سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اللہ تعالیٰ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو اتنا سب کچھ سکھایا، اور انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا بھی ہے یہ ذکر اہل کتاب کو کہ ایک نبی آئیں گے، تو ان کو بھی چاہیے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہیں یہودی یا نصارہ، ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے پاس پہنچے تو بات مان جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر نبی جب آتا تھا نا، اور اس کے بعد اگر کوئی اور نبی آتا تو اس کی بات ماننا ہوتی تھی اگر اسی جگہ آتا ہے، ادروائز ہر علاقے ہر جگہ کے نبی مختلف ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے قوم کے رسپانسبل ہوتے تھے، لیکن پچھلی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، اور جب وہ آئے تو آپ سب نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ایون کہ ان پروفٹس کو بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے ان نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ کہتے تھے بالکل ہم کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ کوئی پروفٹ زندہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن ایک نبی پھر بھی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اور وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ کون ہے وہ؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کا ہم نے پیچھے ذکر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اتاریں گے، تو جب وہ آئیں گے تو تب تو اسلام ہوگا، تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں گے اور سب یہ جو ریچولز ہیں وہ بھی ادا کریں گے، اور ان کو دیکھ کر ان کے ماننے والے بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی اقوام کے اوپر بھی یہ لازم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا تھا جو کہ حق کو مانا کرتا تھا، اور ایک ایسا تھا جو کہ
हक के साथ इंसाफ करता था और दूसरों को भी समझाता था, और एक ऐसा ग्रोह था जो कि सरकश था। यानी कि 3 तरह के लोगों का अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं। और आप अगर देखें तो किसी भी सोसाइटी में 3 ही तरह के लोग होते हैं, अगर मोटी-मोटी तक़सीम करें। एक वो होते हैं जो कि नेक लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कि बुराई के रास्ते पे चल रहे होते हैं, और एक वो लोग जो कि नेक होते हैं और बुराई पे चलने वालों को भी समझाते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा नहीं कीजिए, आप भी अच्छे काम कीजिए, बुराई से रुक जाइए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने उनके ऊपर अज़ाब भेजा और उन्हें पकड़ा, तो किस-किस को हलाक कर दिया? बुराई करने वालों को तो हलाक किया ही, नेक लोगों को भी हलाक कर दिया, जो कि सिर्फ खुद नेक थे, किसी और को नेकी का हुक्म नहीं देते थे। वो ये समझते थे कि हमारी अपनी नमाज़ें, हमारे अपना रोज़ा और हमारे अपने अमाल हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमें क्या कोई और करता है या नहीं करता। तो ये एटीट्यूड अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हमने पीछे कुरान मजीद में पढ़ा है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में। तो ये काम करना भी एक उम्मती, एक अच्छे मोमिन का काम होता है कि वो दूसरों को नेकी का हुक्म भी दे और बुराई से भी रोके। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इसके बाद हम आपको आगे ले गए और हमने एक पत्थर के ऊपर कहा कि आप असा मारिए, जहाँ पे पानी नहीं था डेजर्ट में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना वही वाला असा, वही स्टिक उसके ऊपर मारी जब पत्थर पे, तो वहाँ से 12 चश्मे फूट निकले। और हर कबीले के लिए एक-एक चश्मा था। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे ना, तो 12 कबीलों के 12 चश्मे हर एक के लिए बनाया गया था। हर कोई अपने चश्मे को पहचानता था। उनको अल्लाह ताला ने वहाँ मन और सलवा भी अता फरमाया, और ये भी जन्नत से उनके लिए स्पेशल फूड आया करता था। मन छोटे-छोटे से स्वीट बॉल्स आप कह सकते हैं, दाने हुआ करते थे जो वो खाते थे, और सलवा एक बर्ड होता था, जो इतनी ज़्यादा तादाद में आते थे कि आराम से उनको पकड़ सकते थे और फिर ज़िबा करके पका के खा लेते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हम तो बस बेज़ार हो गए हैं, हम ये नहीं खाते रहेंगे, हमें तो और भी चीज़ें खानी है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, तुम एक बस्ती की तरफ जाओ और वहाँ पे हित्ततुन हित्ततुन करते हुए जाओ। हिद्दतुन का मतलब होता है, उनकी लैंग्वेज में था अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो और सजदा करते हुए, यानी कि झुक के आजिज़ी के साथ वहाँ पे दाखिल हो जाओ। लेकिन इन्होंने वहाँ भी बात बदल दी और कहने लगे हिंततुन हिंततुन, जिसका मतलब होता है गंदुम या अनाज, के हमें तो ये खाना है, हमें ये चाहिए। तो अब पहले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के साथ मुकाबला था, और अब अपनी ही कौम के लोग जो कि उनको सता रहे थे, उनको समझाना था। एक और इनके कौम के लोगों ने काम किया, और वो क्या था कि उन्होंने हफ्ते के दिन के बारे में ज़्यादती की, और अल्लाह ताला कहते हैं कि देखा फिर अल्लाह ताला ने उनका अंजाम क्या किया। ये वही लोग हैं जिनको मछली निकालने से मना किया गया था, और वो फिर भी ये काम करते रहे थे। तो इस तरह की नसीहतें अल्लाह ताला ने, बहुत सारी नसीहतों से भरा हुआ है कुरान, जो कि अल्लाह ताला पिछली अक़वाम के ज़रिए से भी हमें समझाते हैं कि आपने इनसे सीखना है और फिर वो नहीं करना जो कि वो किया करते थे। आगे चंद एक और मज़ामीन के ऊपर बात होती है, जैसे कि वादे अलस्त के बारे में ज़िक्र आता है सूरह अल-आराफ में ही, कि अल्लाह ताला ने जब अभी ज़मीन पे इंसानों को नहीं भेजा था, तो तमाम की तमाम अरवाह को, यानी कि अभी तो हम बॉडी और सोल 2 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं ना, तो उस वक़्त हमारी बॉडी नहीं थी, सिर्फ़ सोल्स थी। तो और सोल को रूह कहा जाता है उर्दू में भी और अरबिक में। तो तमाम अरवाह को, रूहों को उठाया और उनसे पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा बला शहिदना, क्यों नहीं, हम गवाह हैं इसके ऊपर। तो ये एक वो वादा है जो हम में से हर एक ने अल्लाह ताला के साथ किया हुआ है। आज हमें याद नहीं है, हमारे कहीं सबकॉन्शियस में ये पड़ा हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियस में मौजूद ज़रूर है, क्योंकि जब इंसान अगर किसी भी दीन को ना मानता हो ना, तो उसके अंदर ये तलाश ज़रूर होती है कि हमारा रब कौन है। आपने छोटे से बच्चे को भी देखा होगा, वो भी थोड़ा जब बड़ा होने लगता है तो क्वेश्चंस करने लग जाता है कि अल्लाह ताला कौन है, कहाँ है, हमें किसने बनाया, हम क्यों आए। तो बड़े लोगों में भी ये होता है जो कि दीन में हो या किसी और दीन पर हो, तो इस सवाल की वजह से इंसान ज़रूर अपने रब को तलाश करता है। और फिर ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला जवाब में अपना सही तारुफ़ इंसान को दुनिया में दे भी दे, यानी कि अपने से मिलवा दें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स का हाल देखा कि जिसे हमने अपनी आयत का इल्म दिया, यानी कि बहुत नॉलेज दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो अल्लाह की पाबंदी से निकल गया, तो शैतान ने उसको पकड़ लिया। फॉलो तो कर ही रहा था वो दुश्मन, जब इंसान अल्लाह की हदूद से निकला, उसकी अताअत से, तो पकड़ लिया। और अब उसका हाल ये है कि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि एक कुत्ता, कि जिसे तुम कुछ डालो तो भी वो जुबान लटकाता है, और अगर तुम उसे छोड़ दो तो भी जुबान लटकाता है।
کیونکہ کتا جو ہے وہ ایک لالچ کا سمبل ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو، اور یہ کہتے ہیں اس کے ایک کسی نیک انسان کے بارے میں ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا انسان تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پھسل گیا اور دنیا کی لالچ اس میں آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس نے پھر اللہ کے دین کو پس پش ڈالا اور اس طرف جھک گیا. تو اس مثال سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھے انسان، اور پھر یہ کہ اس کے اندر رہے، محفوظ رہنے کی کوشش کرے دعاؤں کے ذریعے، مزید علم حاصل کرنے کے ذریعے. کیونکہ دشمن تو ہمارا باہر ہی کہیں دروازے کے بیٹھا ہوا ہے، جو اس انتظار میں ہے کہ کہیں پہ ہم غافل ہوں اور وہ ہمارے اوپر حملہ کر دے. ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اسی لیے دی ہے تاکہ ہم بھی کانشیس ہو جائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بہت پیارے پیارے نام، خوبصورت نام، ان سے اسے یاد کیا کرو اور اس میں الحاد نہ کرو، یعنی کہ حد سے نہ بڑھو. اور ان ناموں کا ذکر ایک حدیث میں 99 نیمز کے ساتھ آتا ہے. کچھ نام قرآن مجید میں بھی آتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو یا اللہ، یا رب، یا سمیع، یا بصیر، یا قدیر، مطلب اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں سے پکارنا چاہیے. اور ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مطلب بھی آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا کیا مطلب ہے. اور پھر زیادہ کنیکشن فیل ہوتا ہے اور زیادہ پیار محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ ہمارے لیے کرنے پر قادر ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مزید جو ہے اس بارے میں، مطلب سورہ الاعراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جانے والی وحی کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی اس کی آپ پیروی کیجئے، جو کہ بصیرت کی روشنیاں لے کر آئی ہے. مطلب کہ اس کے اندر بہت ساری وزڈم کی باتیں ہیں، ان کو آپ سمجھیں اور لوگوں کو بھی قرآن سمجھائیں، اور ان کو ایک مینر بھی سمجھا دیجئے قرآن سننے اور پڑھنے کا. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو خاموشی سے اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کو خاموشی سے کیوں سنیں اور غور سے کیوں سنیں؟ تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، اور سمجھ میں آنے کے لیے ظاہر ہے اس کا میننگ اور وہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کہہ کیا رہے ہیں. اور یہ ایک کسی بھی کلاس کا بیسک مینر ہے. اور صحابہ اکرام کے بارے میں تو آتا ہے وہ ایسے سنتے تھے کہ بالکل خاموشی سے اور بغیر موو کیے، کہ اگر ان کے سر پہ پرندہ بھی بیٹھ جاتا تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا، مطلب بالکل سٹل ہو کے سنا کرتے تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ کو یاد کیا کیجئے، اور اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو کہ صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. اور اونچی آواز میں اور آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں. اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مگن رہتے ہیں اور بالکل تکبر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنے سے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کے آگے جھکے رہتے ہیں. کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایز اٹ از فالو کرتے ہیں نا، وہ تو بااختیار مخلوق نہیں ہے. یہ سجدہ تلاوت کی بھی آیت ہے، اور یہاں پہ جب عربک پڑھیں تو تلاوت کریں تو یہاں پہ سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے سورہ انفال. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی تھی، اور جنگوں میں کیا جنگ سے جو مال کمائے جاتے ہیں، انفال انہیں کو کہتے ہیں نا. انفال نفل سے ہے، اور نفل ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا جو ہم عبادت کرتے ہیں یا ایکسٹرا جو فائدہ بونس ہوتا ہے. تو نفل نماز بھی اسی طرح ہے جو کہ ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن ایک ہم بونس کے طور پہ وہ پڑھتے ہیں اور ایکسٹرا ریوارڈ حاصل کرتے ہیں. اور یہاں پر جو انفال ہے وہ ہے جنگ میں ملنے والی چیزیں. جب دشمن سے جنگ کی جاتی ہے نا تو وہ جو مال غنیمت چھوڑ جاتے ہیں ان کا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کیسے تقسیم کریں، اور کچھ اور بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھائی ہیں. تو شروع کرتے ہیں سورہ انفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین. کیا فرمایا؟ تم سے یہ لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہو کہ یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو.
اب جب جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ کے اندر اتنا مال و اسباب ملتا ہے، پہلے تو عربوں میں یا باقی اقوام میں بھی کوئی اس میں طریقہ نہیں سکھایا گیا تھا، جس کے ہاتھ جو چیز آئی وہ اٹھا لے، جو زور آور ہے مضبوط ہے وہ زیادہ سامان اٹھا کے تو بھاگ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت اچھی ڈویژن بتائی ہے، اور اس ڈویژن کے مطابق خرچ کیا، اس کو بانٹا جاتا ہے مجاہدین کے اندر۔ تو اس میں آتا ہے کہ مجاہدین کے دل میں آ رہا تھا، ظاہر ہے جیسے کبھی کوئی مل کے جوائنٹ وینچر ہو تو ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی، تو ان کے دل میں بھی آ رہا تھا کہ ہم نے اتنی محنت کی تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جنگ جو ہے وہ تو انفال کے لیے تو نہیں کی جاتی، وہ تو مل جاتی ہے ایکسٹرا ایک چیز آپ کو۔ تو ایک تو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھیے کہ ہم نے جہاد کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول جو اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں آپ اس کے اوپر قائم رہیے، اور آپس میں اپنے معاملات کو خراب نہ کیجیے گا اس مال کی وجہ سے، ان چیزوں کی تقسیم کی وجہ سے۔ اور پھر ایک ان ڈیٹیل آگے ہم پڑھیں گے جو تقسیم بھی بتائے گی کہ کیسے کی جائے۔ اور پھر بتایا کہ تم کیا کرو، نماز کو قائم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اگر تم حقیقی مسلمان ہو۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی کہ جب تمہارا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال رہا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو سخت ناگوار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ریکال کروا رہے ہیں کہ جب جنگ کے لیے نکلنا تھا غزوہ بدر کے لیے، آپ جانتے ہیں اس وقت مسلمان بہت تھوڑے سے تھے اور صرف 313 تھے، اور کفار 1000 تھے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے پاس ویپنز نہیں تھے، گھوڑے صرف ایک یا دو تھا، اور بہت کم چیزوں کے ساتھ مسلمان گئے تھے اور ڈر رہے تھے، ان کو تھا کہ ہمیں نہ ہی لڑنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے، مطلب آج حق جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ صحیح راستے پر کون ہے۔ اور یہ حق و باطل کی جنگ کہلاتی ہے، اور سب سے پہلا مارکہ ہے جو کہ اس راہ میں چلا جو ہے وہ کیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں فرشتوں کی مدد کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی اور ان کے دلوں کو اطمینان پہنچایا تھا۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اور جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا تاکہ تم ثابت قدم رہو، اور فرشتے ان کی گردنوں پر، ان کی پیٹھوں پر، ان کے جوڑوں پر مارتے تھے، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح سے مرے کہ صحابہ بعد میں پہچان بھی سکتے تھے کہ یہ ہم نے نہیں مارے تھے، یہ لوگ تو کسی اور نے مارے ہیں، مطلب ان کے اوپر ایسی ضرب لگی ہوتی تھی، ان کا کلر ایسا بلو یا گرین ذکر آتا ہے کہ ہو گیا ہوا تھا کہ ان کو پتہ چلتا تھا یہ تو ایسے لگتا ہے کسی پوائزن سے کسی نے مارا ہے۔ تو فرشتوں نے مدد کی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور مسلمانوں کو پھر ایسی فتح ملی کہ جس کی وجہ سے کفار کے دل میں بھی مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو بھی واضح کر دیا کہ یہی حق پر ہیں اور یہی سچ پر ہیں، اور پھر مسلمانوں کو مضبوطی ملنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، بات مانا کرو۔ یہ دیکھیں یہ تیسری چوتھی بار آ رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات مان کے چلا کرو، اور کس کی مانو؟ اللہ کی ماننے والا نا اور ساری باتیں ماننے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ غلام اقبال کا شعر ہے نا کہ ایک سجدہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات، تو جو اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے اس کی باقی ساری چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک ٹیسٹ ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو تمہیں عطا کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تم انہیں کیسے سپینڈ کرتے ہو، کیا مال کو ویسے سپینڈ کرتے ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کہ اللہ کا حق نکالتے ہو، کیا رشتہ داروں اور باقی سب کا حق نکالتے ہو، اور کیا اپنی اولاد کو بھی تم نے اللہ کا بندہ بنایا یا نہیں بنایا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے کہ انسان اولاد کو اپنی پراپرٹی نہ سمجھنا شروع کر دے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے انعام دیا اور نعمت دی ہے اور میں نے ان کو اللہ ہی کا بندہ بنانا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ٹیسٹ ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل کو سمجھنے کی ایک کسوٹی پیدا کر دیں گے، یعنی کہ تمہیں سچ اور جھوٹ میں فرق دکھائی دینے لگے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ لیکن یہ کیسے آئے گا؟ یہ تقوی سے آئے گا۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادہ سوچیں گے اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے چلے جاتے ہیں، اور پھر تم سے تمہارے برائیاں دور کر دے گا، یعنی کہ گناہوں کو ساتھ ساتھ جھاڑنا شروع کر دیں گے اور نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ایک اور یہاں پہ ذکر آتا ہے قوم کا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں تم جن لوگوں کو پکڑ رہے تھے ان میں سے تم کسی کو تجھے وہ قید کریں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، کہ وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیر کر رہے تھے، تمہارے خلاف یہ کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں جو مشکلیں آئی تھیں ان کا ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں وہاں سے بچایا نہیں، آپ کو بھی نکالا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی نکالا. اور پھر یہ قوم کے لوگ، ان کے قوم کے لوگ جو کہتے تھے کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تو ہماری طرف سے جو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب بھیج دے، نعوذ باللہ. یہ مکہ والے کہا کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جبکہ ان کے اندر تم موجود ہو یا استغفار کرنے والے موجود ہیں. یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیج رہے، حالانکہ اتنی سرکشی سے یہ بات کر رہے تھے. اور دوسرا فرمایا جب تک تم میں استغفار کرنے والے موجود ہیں. تو بعد میں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے تو ہمیں دو چیزوں کا وعدہ تھا نا، کہ تم پر اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ تم میں نبی موجود ہے اور استغفار کرنے والے. تو آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تمہارے پاس صرف ایک ہی پروٹیکشن ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور استغفار کرتے رہنا. تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. چاہے اور معافی مانگنا جو ہے نا استغفار، وہ صرف گناہوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ نعمتوں کے ملنے کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے. اور آخری آیت اس پاری کی ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہی ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو اللہ سب کا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.